अस्सलाम वालेकुम। एपिसोड नंबर 5। गानिया तो बरिया की गोद में बैठी आई थी। 1 मिनट तैमूर के पास नहीं गई। अभी कितनी रस्में होनी थीं, पर गानिया 1 सेकंड दूर नहीं हुई। शाजिया बेगम हतीजा परेशान थे, कैसे गानिया को बरिया से दूर करें। जब बिलाल को देखकर दोनों की आंखें चमकीं। बिलाल को कहकर गानिया को बरिया से दूर कर लिया गया था। बिलाल गानिया से बातें करते बाहर ले गया। अलीज़े को कहकर बरिया को तैमूर के कमरे भेज दिया गया था। गानिया को वो अब संभाल सकती थी। गानिया को दूर करना बरिया को बुरा लगा था, पर अभी कुछ बोल भी नहीं सकती थी। गानिया ही तो थी जिसकी वजह से बरिया में हिम्मत थी। बरिया तैमूर के कमरे में आकर हर चीज़ पर नज़र गई तो शर्मिंदगी ने अपनी जगह बनाई थी। हर चीज़ इतनी खूबसूरत थी जिसको हाथ लगाते इंसान कितना सोचता होगा। तैमूर का कमरा हल्का मैरून सफ़ेद रंग की दीवारों से लेकर पर्दों तक सजा था। जहाज़ी बेड पर बैठी, जहाँ कहीं कहीं फूल थे, एक तरफ ड्रेसिंग रूम, वॉशरूम सब था। या अल्लाह मेरी मदद कर, मेरे मालिक मेरी हिम्मत जवाब दे रही है। बरिया नम आंखें नीचे, ठंडे पड़ते हाथ पाँव से जान निकलती महसूस हो रही थी। बरिया अभी दुआ कर रही थी जब ही दरवाज़ा खोलने और बंद होने पर अपना दिल मुंह को आ गया था। तैमूर बरिया को एक नज़र देखते ड्रेसिंग रूम चला गया था। बरिया जो आंखें नीचे बैठी थी, तैमूर को खामोशी से जाते देख सुकून का सांस लेते अपने अल्लाह का शुक्र किया। बरिया अपना बारी फ्रॉक संभालती बेड से उतरकर आईने के सामने अपनी ज्वेलरी उतारती ड्रेसिंग पर रख रही थी जब भी तैमूर फ्रेश सा ट्राउज़र शर्ट में बाहर आते बरिया को देखे तल्खी से मुस्कुराते बरिया के पीछे आया। खुश हो गई, आज के अमीर घर की बहू प्लस बीवी बन गई। तैमूर की आवाज़ पर बरिया उछल पड़ी थी। बरिया अपने पीछे तैमूर को देखकर सांस खुश्क होने को था। मैं वो क्या, हाँ तुम चाहे कितनी खूबसूरत हो, चाहे जो कर लो। बरिया अदनान मैं तुम्हारे इस प्लान में नहीं आता। वैसे प्लान अच्छा बनाया तुमने। सबसे मिलकर तुमने मेरी बेटी को माँ कहने का कहा और तुम्हारी माँ रोती बन गई और तुम्हारा बाप अपाहिज का रोल कर रहा। चट्टाख। तैमूर की बात मुंह में ही रह गई थी जब बरिया ने नम गुस्से से बड़ी लाल आंखों से देखते तैमूर को थप्पड़ मारा था। खबरदार तैमूर शाह, जो मेरे माँ बाप को एक लफ्ज़ कहा। आपको जो कहना है मुझे कहें, मैं सुन लूँगी, पर अपने माँ बाप के खिलाफ एक लफ्ज़ नहीं। बरिया चीही थी। बरिया के थप्पड़ मारने पर तैमूर आग बगोला हो गया था। जब बरिया के चीखने पर बरिया का बाजू पकड़े जोर से पीछे कमर पर बांधा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? बरिया को अपने करीब करते इसकी कलाई पर दबाव डाला। दर्द की वजह से बरिया का बाजू सुन्न हो गया था। अपने इतने करीब तैमूर को देखकर शर्मो घबराहट हो रही थी, वैसे जैसे आपने मेरे माँ बाप को अपने गंदे लफ्ज़ों में बताया। बरिया दर्द के बावजूद चीखी थी। हाँ, क्योंकि तैमूर कुछ बोलता तभी दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। तैमूर बरिया को गुस्से से देखते हाथ झटकता दरवाज़ा खोलने चला गया। बरिया अपने बाजू को सामने करती दर्द से आंखें मींचती आंखें खोलकर देखा जहाँ से चूड़ियाँ टूटी थीं और इसकी कलाई में लग गई थीं। तैमूर ने दरवाज़ा खोला तो सामने गानिया को देखकर मुस्कुराते हुए नीचे झुककर अपनी गोद में लेता, जो दौड़कर बरिया की टांगों से लिपट गई थी। मामा। गानिया बेटा। पीछे ही खतीजा बेगम आई और शर्मिंदगी से दोनों को देखा था। बेटा सॉरी। गानिया भागती हुई यहाँ आ गई। गानिया चलो बच्चे सो जाओ, तैमूर को कहती गानिया को लेने लगी जिसने बरिया को सख्ती से पकड़ लिया था। मामा। बरिया ने गानिया को देखते घुटनों के बल बैठती अपनी गोद में लिया था। गानिया को मेरे पास रहना है, गानिया को प्यार करते बरिया ने पूछा, जिस पर गानिया ने ज़ोर ज़ोर से सर हिला दिया था। आंटी गानिया को मेरे पास रहने दें, खतीजा बेगम को कहा, जिस पर हतीजा बेगम शर्मिंदा हुई। बेटा पर प्लीज़, बरिया ने गानिया को अपने साथ लगाते कहा, जिस पर हतीजा बेगम मुस्कुरा कर चली गई थीं। गानिया चलो बहुत रात हो गई है, सो जाओ। तैमूर बहुत देर से गुस्से में सब देख रहा था। खतीजा बेगम के जाते दरवाज़ा बंद करता गानिया को बरिया से लेता, पर गानिया ने बरिया को सख्ती से गले लगाया था। गानिया
اب کے بار تیمور غصے سے بولا تھا، جس پر بڑھیا تو ڈری پر غانیہ رونے لگی تھی۔ بدتمیز شاہ، خبردار میری بیٹی پہ غصہ کیا تو سمجھے آپ اس کو میرے پاس رہنا ہے تو اپنا منہ بند رکھیں۔ بڑھیا غصے سے کہتی غانیہ کو اپنے ساتھ لگائے ڈریسنگ روم لے گئی۔ تیمور تو ہکا بکا رہ گیا تھا۔ میری بیٹی لفظ پر ہی تیمور غصے سے بیڈ پر بیٹھا ان کا انتظار کر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد بڑھیا غانیہ کو اپنے ساتھ لگائے ڈریسنگ سے باہر آئی۔ میری جان چلب سوتے ہیں، بہت دیر ہو گئی ہے۔ غانیہ کو بیڈ پر لٹاتے خود بھی ساتھ لیٹ گئی تھی۔ تیمور تو بس گھور کے رہ گیا تھا۔ ایک اس کی بیٹی بڑھیا کو چپکی تھی، دوسرا وہ بھی اپنا روپ دکھا رہی تھی۔ تیمور کو گھورتے دیکھ کر بڑھیا زچ ہو گئی تھی۔ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں میں صوفے یا کسی 19ویں صدی کی ہیروئن کی طرح زمین پر سوؤں تو بھول ہے آپ کی تیمور شاہ۔ دروازہ سامنے ہے، کمرے سے جا سکتے ہیں۔ لائٹ بند کرتے غانیہ کو اپنے ساتھ لگائے بڑھیا بھی آنکھیں موند گئی۔ ساری رات کی تھکن تھی جس سے اب کمر دکھ رہی تھی۔ بڑھیا غانیہ تو سکون سے آنکھیں موند گئیں۔ تیمور غصے سے تن فن کرتا اپنی بالکنی میں آ گیا تھا۔ دن گزرنے لگے تھے۔ غانیہ بڑھیا کے ساتھ رہتی تھی۔ اب تو تیمور بس غانیہ کو رات کو ہی دیکھتا تھا۔ آج کل کچھ دنوں میں کام زیادہ ہونے پر تیمور خود بھی بڑھیا پر دھیان نہیں دے پا رہا تھا۔ آج کام جلدی ختم ہونے پر گھر آ گیا تھا۔ غانیہ کو باہر شاپنگ پہ لے جانے کا سوچ کر مسکراتے اپنے کمرے کی طرف چل دیا۔ ماما کا بچہ کہاں ہے؟ بڑھیا آنکھوں پر پٹی باندھے غانیہ کو ڈھونڈ رہی تھی جو ہاتھ لگا کر بھاگ جاتی۔ میں اب اپنی پری کو پکڑا نہ تو بالکل نہیں چھوڑوں گی۔ بڑھیا غانیہ کی ہنسی کی آواز سنتے ہوئے آگے بڑھ رہی تھی۔ تیمور مسکراتے ہوئے دروازہ کھول کر اندر آیا پر سامنے بڑھیا کو آنکھوں پر پٹی باندھے دیکھ اپنی طرف آتے دیکھ رک گیا۔ غانیہ کہاں ہو جان؟ بڑھیا نے پکارا تو تیمور کی نظر بیڈ کے پیچھے چھپی اپنی بیٹی پر گئی جو بڑھیا کے ساتھ مستی میں چھپی ہنس رہی تھی۔ غانیہ کو مسکراتے دیکھ تیمور کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آئی پر بڑھیا کو دیکھ کر اچانک مسکراہٹ غائب ہوئی تھی۔ بڑھیا کو کشن پر پاؤں رکھتے دیکھ تیمور نے روکتے ہی جلدی سے بڑھیا کو اپنی طرف کرتے روکا تھا جو اس کے سینے سے لگی رک سی گئی۔ تیمور کے پرفیوم کی خوشبو اپنے ناک کے نتھروں سے ٹکراتی بڑھیا کا کانپنے پر مجبور کر گئی تھی۔ تیمور بڑھیا کو کانپتے دیکھ بڑھیا کی آنکھوں سے پٹی ہٹائی تھی۔ تم دیکھ کر نہیں کھیل سکتی تھی، ابھی منہ کے بل گرتی، چوٹ لگ جاتی تو؟ تیمور غصے سے بولا۔ وہ تیمور بڑھیا کو چھوڑے آگے جاتا جب خود ہی اس کشن پر پاؤں پڑتے پیچھے کو گرا تھا۔ بڑھیا جو تیمور کے پیچھے کھڑی تھی تیمور کو پکڑنے کے چکر میں خود بھی ایک ساتھ بیڈ پر گری تھی۔ تیمور تو بڑھیا کو اپنے اوپر دیکھ کر کھوسا گیا تھا جس کے سارے جوڑے میں بندھے بال کھول کر اس پر سائے کی طرح پھیلے تھے۔ بڑھیا شرم سے سرخ پڑتی تیمور سے دور ہوتی جب تیمور کا ہاتھ اس کے بالوں میں گیا تھا۔ بڑھیا سختی سے آنکھیں میچ گئی تھی۔ ماما، تیمور بڑھیا کے بالوں کو پیچھے کرتا جب غانیہ کی آواز پر دونوں ہڑبڑا کر اٹھے تھے۔ غانیہ؟ تیمور ہوش میں آتا بڑھیا سے دور ہوتے غانیہ کو اپنی گود میں لیا، رخسار پر بوسہ دیا تھا۔ وہ تو بھول ہی گئے تھے کہ غانیہ اسی کمرے میں ہے۔ بڑھیا شرم سے سرخ پڑتی وہاں سے ڈریسنگ کی طرف بھاگی جب تیمور کی آواز پر رکی تھی۔ سنو غانیہ، اور تم تیار ہو جاؤ، شاپنگ پر چلیں گے اور باہر ہی ڈنر کر لیں گے، تیمور نے نظریں چراتے کہا۔ بڑھیا بھی جی اچھا کرتی بھاگی تھی اور اپنی بگڑی ہوئی سانسوں کو نارمل کرتی ڈریس لے کر واش روم میں بند ہو گئی۔ بڑھیا بیٹا، وہ جو باہر جا رہے تھے ختیجہ بیگم کی آواز پر مڑے تھے۔ جی ماما۔ بیٹا شاپنگ پر جا رہے ہو تو اپنے ولیمے کا ڈریس لے آنا، کاموں کے چکر میں بھول گئی ہوں۔ ختیجہ بیگم کے بتانے پر بڑھیا تیمور کو دیکھا تو سر جھکا گئی تھی۔ جی ماما۔ بڑھیا نے ہاں کرتے تیمور کے ساتھ باہر آئی تھی۔ غانیہ کو اپنی گود میں بٹھائے گاڑی میں بیٹھی تھی۔ بڑھیا تو باہر دیکھ رہی تھی تیمور ڈرائیو کرتا غانیہ کے ساتھ مستی کر رہا تھا جب غانیہ کا ہاتھ پکڑنے کے چکر میں بڑھیا کے ہاتھ کے ساتھ ٹچ ہوا۔ بڑھیا کرنٹ کھاتے اپنے ہاتھوں کو پیچھے کیا تھا۔ تیمور بھی سر جھٹکتے غانیہ کے ساتھ لگا رہا۔ تھوڑی ہی دیر میں تینوں مال میں تھے۔ تیمور تو غانیہ کو گود میں لیے آگے آگے چلنے لگا تھا۔ بڑھیا بس مرے قدموں کے ساتھ چل رہی تھی۔ پتہ نہیں کیوں تیمور کی قربت سے
بریا کو پھر سے اپنے گناہ کا احساس ہونے لگا تھا۔ وہ دیکھو یہ میری پری کو اچھا لگے گا۔ غانیہ کا ڈریس دیکھتے تیمور کی نظر بریا پر گئی جو مرجائی سی سفید پڑتے رنگ سے ان کے ساتھ کھڑی تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ بریا کی حالت پر تیمور نے پوچھا تھا۔ جی۔ بریا سر چٹکتی غانیہ کے کپڑے لینے لگی تھی۔ جب غانیہ کی ساری شاپنگ ہو گئی تو بریا باہر کی طرف جاتی جب تیمور نے روکا تھا۔ کیا ہو گیا ہے؟ تم کو اپنے لیے ڈریس نہیں لینا؟ بریا کو دیکھتے تیمور نے پوچھا جو نڈال سی تھی۔ کیوں نہیں؟ کیا بھول رہی ہو؟ ماما نے ولیمے کا ڈریس لینے کا کہا تھا، چلو۔ بریا کا ہاتھ پکڑے اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے شاپ میں لے گیا تھا۔ اتنے ڈریس دیکھے پر بریا ہر بار دھیان نہیں تھا یا کہیں کھوئی سی تھی۔ تیمور کو بریا کی طبیعت ٹھیک نہیں لگی تو خود ہی ڈریس دیکھتا پیک کرا کر مال سے نکل گئے۔ تم کو کیا ہوا ہے؟ میں کب سے دیکھ رہا ہوں۔ اگر تمہیں ہمارے ساتھ نہیں آنا تھا تو بتا دیتی، ہماری شاپنگ کیوں خراب کی؟ تیمور غصے سے بول رہا تھا۔ بریا کو اپنے کانوں میں جیسے کچھ سمجھ میں نہیں آیا تھا، اس لیے غانیہ کو اپنے ساتھ لگائے آنکھیں موند گئی۔ ڈنر کا پلان کینسل کرتا تیمور گھر واپسی کے لیے نکل گیا۔ گھر آتے ہی بریا غانیہ کو تیمور کو دیتی خود غانیہ کے کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ تیمور کو پتہ نہیں کیوں بریا اپنے آپ میں نہیں لگ رہی تھی۔ غانیہ کے کمرے میں آتے ہی بریا منہ پر ہاتھ رکھے رونے لگی تھی، پھر سب سوچے ذہن میں چلنے لگی تو خود کو آگ میں جلتا محسوس کر رہی تھی۔ ماما! غانیہ کی آواز پر بریا آنسو صاف کرتی کمرے سے باہر نکلی تھی۔ غانیہ کو دیکھ کر مسکرا دی۔ بھوک لگی ہے میری بیٹی کو؟ غانیہ کو گود میں لے کر پوچھا تھا۔ تیمور بریا کی سوجی آنکھیں چہرے پر آنسوں کے نشان پر حیران ہو رہا تھا۔ بریا غانیہ کو لے کر نیچے چلی گئی تھی۔ کھانا گرم کرتے ٹرے میں لے کر واپس کمرے میں آئی تھی۔ غانیہ کی پلیٹ لے کر ایک طرف ہو گئی تھی، باقی ٹرے تیمور کے سامنے رکھے غانیہ کو کھلانے لگی۔ تم کھانا نہیں کھاؤ گی؟ بریا کو ایسے دیکھ کر پوچھ لیا تھا جو رات کو دیر سے آنے پر سب کھانا کھا چکے تھے۔ بھوک نہیں۔ اپنے آنسوؤں کو روکتی غانیہ کو کھانا کھلا کر غانیہ کو کپڑے چینج کرتی غانیہ کو آرام دہ کپڑے پہنا کر اپنے ساتھ لگائے لوری سنانے لگی تھی۔ کچھ ہی دیر میں غانیہ سو گئی تھی۔ تیمور بریا پر نظر ڈالے اپنا لیپ ٹاپ لیے غانیہ کے کمرے میں چلا گیا۔ غانیہ کو سوتا دیکھ بریا نے غانیہ کے بیڈ پر لٹا دیا تھا اور خود بھی آرام دہ کپڑے لے کر چینج کرتی وضو کیا اور باہر ایک نظر ڈالے نماز پڑھنے کے لیے دوپٹے کا حجاب کیا۔ نماز پڑھنے کے بعد بریا رو رو کر دل میں دعا مانگ رہی تھی، یا اللہ سب کر رہی ہوں پر جو آگ مجھے میرے وجود کو ختم کر رہی ہے اس کا کیا کروں؟ آپ جانتے ہیں نا میں تب غلط تھی نا، اب پھر یہ سب کیوں؟ بریا روتے ہوئے سجدے میں گر گئی تھی۔ تیمور جو فائل لینے آیا تھا بریا کو نماز میں دعا مانگتے ہوئے اچانک روتے دیکھ حیرت ہوئی۔ اپنے پر نظروں کی تپش محسوس کرتی بریا جلدی سے اپنے آنسوؤں کو صاف کرتی غانیہ کے پاس جا کر لائٹ آف کرتی سو گئی تھی۔ تیمور کے لیے بریا کا رونا سمجھ سے باہر تھا۔ جب بھی کام کرنے لگتا بریا کا سوچ کر دماغ وہیں اٹک گیا تھا۔ اگلی صبح بریا کم تیمور کے سامنے آ رہی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی اس سے کوئی سوال پوچھے۔ غانیہ کے ساتھ لگے وقت کب گزرا تھا بریا کو پتہ بھی نہیں چلا تھا۔ کب دوپہر ہوئی اور بیوٹیشن اس کو تیار کرنے آئی۔ بریا غانیہ کو لے کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ تیمور جو کام کر رہا تھا بریا کو آتے دیکھ بات کرتا، جب ساتھ بیوٹیشن اور علیزے بھی آئیں تو رک گیا تھا۔ تیمور غانیہ کو پیار کرتا خود باہر چلا گیا تھا۔ ذہن میں بریا کا رونا اٹک گیا تھا۔ تیمور بلال کے کمرے میں آ گیا تھا۔ بلال تیمور کو دیکھے سیدھا ہوا تھا۔ اکیلے آیا ہے؟ گڑیا کہاں ہے؟ غانیہ کا پوچھنے پر تیمور مسکرا دیا۔ بریا کے پاس ہے۔ تیمور پھر اپنے کام میں لگ گیا تھا۔ ویسے ایک بات تو ہے، بریا بھابھی کے پیار محبت نے غانیہ کو بدل دیا ہے۔ اب تو غانیہ بولنے کی کوشش کرتی ہے، ہنستی ہے۔ گڑیا کو مسکراتے دیکھ سچی بریا بھابھی کا شکر گزار ہیں، بلال نے سوچتے کہا۔ تیمور بریا کا سوچ کر پھر اپنی سوچ جھٹکتے کام کرنے لگا تھا۔ ابھی بہت وقت تھا مہمانوں کو آنے میں۔ بلال تو علیزے کا سوچ کر ہی دل میں مسکرا دیا تھا۔ جس کو چاہا تھا وہ آج اس کے نام لکھ دی جانے والی تھی۔ بیوٹیشن دونوں کو تیار کر گئی تھی۔
آج تو بڑیا کے کہنے پر بیوٹیشن نے غانیہ کے بال بنائے تھے جو اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ دونوں غانیہ کو دیکھ کر بچوں جیسی خوش ہو رہی تھیں۔ تیمور کمرے میں آیا تو علیزے کو تیار دیکھ کر مسکرا اٹھا تھا۔ علیزے اپنے بھائی کو سامنے دیکھ کر سر جھکا گئی تھی۔ میری گڑیا پیاری لگ رہی ہے بہت، تیمور نے علیزے کے سر پر بوسہ دیا تھا جو مسکرا دی تھی۔ بھیا اپنی بیٹی کو بھی تو دیکھ لیں پھر بتائیے گا، علیزے نے ہنستے کہا۔ کہاں ہے میری بیٹی؟ تیمور نے کمرہ دیکھا جہاں بڑیا غانیہ دونوں نہیں تھیں۔ بھائی وہ بھابھی اس کو دوپٹہ سیٹ کر رہی ہیں، غانیہ کے کمرے میں علیزے نے اپنا نیٹ کا دوپٹہ لیتے کہا۔ صحیح آیا میں ابھی، تیمور مسکرا کر کہتا غانیہ کے کمرے میں گیا پر بڑیا کی پشت اس کی طرف تھی۔ بڑیا کو دیکھتے تیمور آگے بڑھا تھا۔ ہو گئی میری بیٹی بھی تیار، غانیہ کا دوپٹہ سیٹ کرتے خود سیدھی ہوئی، مڑی تیمور سے ڈرتی پیچھے ہوئی جو ان کی طرف آیا تھا۔ تیمور تو بڑیا کو دیکھے رک گیا تھا، اس کا خریدا گیا لہنگے میں سراپا اپسرا لگ رہی تھی۔ ہلکے پیچ رنگ کے بھاری پرلز کا کام کردہ لہنگا، شور شرٹ کندھے سے نیچے شرٹ تھے جس سے آگے پیچھے گلا گہرا تھا جس کو ڈوریوں سے باندھا گیا تھا، اور اسے دلہن کے میک اپ میں بڑیا کے نین نگوش نے اپنا جادو چلا دیا تھا۔ بڑیا کو لہنگا پہنتے اتنی شرم آئی تھی کیونکہ اس نے خود جو نہیں لیا تھا، تیمور نے جو لیا تھا وہ اتنا بے باک ڈریس تھا، پہنتے وقت چہرہ شرم سے لال پڑا تھا۔ اب تو سامنے تیمور کو دیکھ کر اس کے ساتھ بھاری کامدار جامنی رنگ کا دوپٹہ اپنے کندھے پر درست کیا۔ تیمور ہوش میں آتے بڑیا سے نظریں ہٹاتے اس کے پیچھے کھڑی اپنی بیٹی کو دیکھا جو اپنے دوپٹے سے کھیل رہی تھی۔ ہائے ماشاءاللہ، تیمور جلدی سے اپنی بیٹی کے پاس جھکا تھا اور پیار کیا تھا۔ تیمور غانیہ کے بالوں کو پیچھے کرتا جو کرسٹل بیوٹیشن بنا کر گئی تھی۔ بڑیا دیکھے چیخ پڑی تھی، یہ کیا کر رہے ہیں؟ میری بیٹی کے بال تو نہ خراب کریں۔ بڑیا واپس بالوں کی لٹیں آگے کیں۔ کیا کر رہی ہو؟ میری بیٹی کا بال منہ پر آتے چبھ رہے ہیں۔ تیمور نے پھر پیچھے کیے۔ دیکھیں مسٹر تیمور شاہ، آپ کو کیا پتا ہو لڑکیوں کے فیشن، اس سے دور رہیں، میری بیٹی کے سارے بالوں کو خراب کر رہے ہیں۔ بڑیا غانیہ کا ہاتھ پکڑے اپنی دوسرے کمرے کی طرف چل دی۔ تیمور تو ہکا بکا ہی رہ گیا تھا، غصے سے بڑیا کو گھورتا باہر آیا تھا۔ دیکھو میں کہہ رہا ہوں۔ تیمور اچانک چپ ہوا جب دروازہ کھول کر ختیجہ بیگم شازیہ بیگم مسکراتی اندر آئی تھیں۔ ماشاءاللہ، ہمارے بچے بہت پیارے لگ رہے ہیں، ختیجہ بیگم نے مسکراتے کہا تھا۔ چلو تیمور، بڑیا کو لے کر نیچے جاؤ، سب مہمان آ گئے ہیں۔ بڑیا نظریں جھکا گئی تھی تیمور کے دیکھنے پر۔ تیمور سر ہلا کر بڑیا کو ساتھ لیتے جاتا، جب بڑیا رکی تھی تو تیمور نے گھورا تھا۔ اب کیا ہوا؟ تیمور چڑا تھا بڑیا پر، پہلے غصہ تھا، اچانک رکنے سے ضد چھوا۔ غانیہ، بڑیا نے مڑ کر بلایا تھا جو چلتے ہوئے ان کے پاس آئی تھی۔ اپنی بیٹی کے بغیر میں بالکل نیچے نہیں جاؤں گی۔ بڑیا نے غانیہ کا ہاتھ پکڑا تھا جس پر سب مسکرا دیے تھے۔ تیمور کا دل سکون سے بھر گیا تھا، وہ جو مہک سے چاہتا تھا وہ سب بڑیا سگی ماں کی طرح کر رہی تھی۔ تیمور بڑیا کو مسکراتا دیکھ غانیہ کو اپنی گود میں اٹھائے نیچے چلے گئے تھے۔ تیمور کو سب آ کر مبارکباد دے رہے تھے پر تیمور کی نظریں تو اپنی بیٹی اور بڑیا پر تھیں جو سب سے بے نیاز سی بیٹھی کھیل رہی تھیں۔ بڑیا کی نظر اچانک فاخر بیگم اور عدنان صاحب پر گئیں جو سٹیج سے نیچے سب سے مل رہے تھے۔ بڑیا غانیہ کو لے کر ان کے پاس گئی تھی۔ فاخر بیگم کو ملتے عدنان صاحب کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھی تھی۔ تیمور یہ سب دیکھ کر شرمندہ ہوا تھا، اپنے کہے الفاظ اپنے کانوں میں گونجتے ہوئے محسوس ہوئے تھے۔ عدنان صاحب سچ میں پیرالائسس کی وجہ سے نہیں چل سکتے تھے۔ تیمور 2 دن بعد بڑیا کے گھر گیا، وہاں دونوں سے ملا تھا۔ تیمور بھی ان سے آ کر ملا تو فاخر بیگم نے خوب دعائیں دی تھیں۔ تیمور عدنان صاحب کی طرف جھکا تو بڑیا کے چہرے کے بہت قریب 1 انچ کے فاصلے پر تھا۔ اگر بڑیا ہلتی تو تیمور کے چہرے سے اس کا چہرہ لگتا، اس لیے سانسیں روکے بیٹھی تھی۔ تیمور بھی ملتے جلدی سیدھا ہوا۔ ہماری نواسی کہاں؟ عدنان صاحب نے ہر طرف دیکھتے پوچھا، جس پر تیمور مسکرا دیا تھا۔ غانیہ جو بلال کے ساتھ لگی تھی، عدنان صاحب کے پوچھنے پر ان کی طرف بھاگی تھی۔ غانیہ تو عدنان صاحب کی گود میں چڑھی تھی۔
جس پر فاہر نے مصنوعی ناراضگی دکھائی تو غانیہ نے جلدی سے فاہر بیگم کے ہاتھ پر بوسہ دیا تو تیمور ہنس پڑا تھا اپنی بیٹی کو ان کے ساتھ اتنا خوش دیکھ کر۔ تبھی تحسین صاحب کے اشارہ کرنے پر نکاح کا بولا گیا تھا تو سکندر شاہ سرفراز شاہ آگے ہوئے۔ سنیے، تیمور غانیہ کو دیکھ رہا تھا۔ جب بریا کی آواز پر اس کو دیکھا تھا۔ جی، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ علیزے کے پاس جائیں، اس وقت آپ کی بہن کو آپ کی ضرورت ہے۔ بریا کی بات پر تیمور کو حیرت ہوئی تھی۔ کیا لڑکی تھی جس کو ہر رشتے کا احساس کرواتی تھی، اب بھی اس کو علیزے کے پاس جانے کا کہہ رہی تھی۔ بریا کو مسکرا کر دیکھتا علیزے کے پاس چلا گیا تھا۔ غانیہ بریا کے ساتھ پھر مستی میں لگی تھی۔ کچھ ہی دیر میں دونوں کا نکاح ہوا تو علیزے روتے ہوئے تیمور کے کندھے پر سر رکھ گئی تھی۔ تیمور نے اپنی بہن کو پیار اور خوب دعائیں دی تھیں۔ اپنے ساتھ لگائے باہر آیا تھا۔ بلال کو سب مل رہے تھے۔ تیمور کے ساتھ آتی علیزے کو دیکھ آنکھیں پلٹنا بھول گیا تھا، جو سفید جوڑے میں ہور لگ رہی تھی۔ سر پر نیٹ کا رائل بلو گھونگھٹ تھا۔ بلال کو اپنی دل کی دھڑکنیں اپنے کانوں میں سنائی دے رہی تھیں جب علیزے کو بلال کے ساتھ بٹھایا گیا تھا۔ مبارک مسٹر بلال شاہ، علیزے کا ہاتھ پکڑتے سرگوشی کی تھی جس پر علیزے سمٹ کر بلال سے دور ہوئی۔ میرا انتظار کرو کہ آج پلیز مجھے تمہیں اس سجے سورے روپ میں دیکھنے کی خواہش ہے۔ بلال نے سب کو دیکھتے ابھی سرگوشی ہی کی تھی جس پر علیزے کی زبان کو تالا پڑ چکا تھا۔ بلال کو اپنے اتنے قریب دیکھ کر تیمور خود واپس آ گیا تھا، سب کے ساتھ مل کر باتیں کرنے لگا تھا۔ بریا پر بار بار نظریں جا رہی تھیں جو اپنا دوپٹہ بار بار سیٹ کرتی جو پہلے سے ہی ٹھیک تھا۔ تیمور کی نظریں اپنے پر محسوس کر رہی تھی۔ بریا میں ہمت نہیں تھی تیمور کو دیکھنے کی، اس لیے بار بار اپنا دوپٹہ صحیح کرتی۔ تھوڑی دیر بعد کھانے کا دور شروع ہوا تو تیمور بریا کی فیملی اور اپنی فیملی میں بریا کے ساتھ بیٹھ گیا۔ بریا تیمور سے نظریں چراتے غانیہ کو کھانا کھلا رہی تھی۔ غانیہ کو نہ کھاتے دیکھ بول پڑا تھا، تم کیوں نہیں کھا رہی؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ تیمور کے پوچھنے پر بریا نے ایک نظر دیکھ کر پھر سے غانیہ کو کھلاتے خود بھی کھا لیتی۔ دیکھتے دیکھتے ولیمے کا فنکشن اچھے سے اختتام ہوا۔ بریا غانیہ کو لے کر تیمور کی نظروں سے بچتی کمرے میں بھاگی۔ شاہ فیملی کی عورتیں اندر چلی گئیں تو سب مرد مہمانوں کو الوداع کر رہے تھے۔ سب تھک کر اپنے کمروں میں چلے گئے تھے۔ بلال جو کب سے علیزے سے ملنے کا سوچ رہا تھا وہ جا کر ملا تھا۔ علیزے تو اپنے کمرے میں آتے ہی سانسیں بحال کی تھیں۔ بلال کی باتیں علیزے کو سانس روکنے پر مجبور کر رہی تھیں۔ علیزے اپنا دوپٹہ اتارتی لیکن دروازے پر نوک ہونے سے علیزے کو بلال کی بات یاد آئی تھی، وہ ملنا چاہتا تھا۔ علیزے، بلال نے سرگوشی میں کہا تھا تاکہ کوئی سن نہ لے، پر علیزے تھی جو بھول بیٹھی تھی۔ علیزے نے ڈرتے ہوئے دروازہ کھول دیا تھا، جانتی تھی بلال نہیں جائے گا۔ کہاں تھی؟ چلو۔ علیزے کے دروازہ کھولنے پر بلال بولتا علیزے کا ہاتھ پکڑے اوپر کی طرف جانے لگا تھا۔ یہ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ علیزے نے چلتے ادھر ادھر دیکھتے کوئی ہے تو نہیں، پھر پوچھا۔ 2 منٹ پھر سب پتہ چل جائے گا، بلال کہتا اوپر سیڑھیوں پر آتے علیزے کو کھڑا کرتا، آنکھوں پر پٹی باندھی تھی۔ یہ شش، میں ہوں، پریشان نہیں ہو، تمہارے لیے سرپرائز ہے، تو اتنا تو کر سکتی ہو نا میری بیوی۔ بلال کی مونچھوں کی چبھن اپنے کانوں کی لو پر محسوس کرتی علیزے سمٹ گئی تھی۔ علیزے کو سرخ خیا کے رنگ میں دیکھ کر بلال مسکرا کر پھر علیزے کا ہاتھ پکڑے چلتا۔ جب علیزے اپنے نکاح والے کپڑے پاؤں میں اٹکنے سے گرتی تب بلال نے جلدی سے پکڑا تھا۔ سوری، میں بھول گیا تھا، 1 منٹ، بلال کہتا علیزے کو سمجھنے کا موقع دیے بغیر اپنے بازوؤں میں لے کر دروازہ کھول کر باہر آتے۔ دروازہ پھر بند کرتے لاک کیا تھا۔ مجھے پلیز نیچے اتاریں، علیزے کی کپ کپاتی آواز کانوں میں پڑی۔ جان، آج تو میرا دن ہے، اس لیے ایسے رہو گی، یہ سرپرائز تھا۔ اپنے ہونٹوں پر کہکا روکتے علیزے کے اڑتے رنگ دیکھ کر مزہ آ رہا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہیں پلیز، اب کے علیزے نے التجا کی تھی۔ اوکے جان، علیزے کو اپنے سامنے کھڑا کرتے رک گیا تھا جو ابھی بھی اس کے کہنے پر نکاح کے جوڑے میں تھی۔ میں پٹی اتار دوں پلیز؟ علیزے کی بات پر بلال نے جلدی سے اپنی نظروں کا زاویہ بدلا تھا۔ 1 منٹ، اتنی جلدی ہے؟ رکو بس، بلال کہتا ایک طرف گیا اور لائٹ جلائی۔
جس سے ہر طرف چھوٹی چھوٹی لائٹیں جلنا شروع ہوئی تھیں۔ بلال واپس علیزے کے پاس آتے مڑ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ میں پٹی اتارتا ہوں۔ بلال علیزے کے سامنے آتے پٹی کھولی اور خود ایک طرف کھڑا ہو گیا علیزے کو دیکھنے کے لیے۔ علیزے نے آنکھیں کھولی تو سامنے بہت خوبصورت سا ہرٹ بنایا گیا تھا، جس کے چاروں طرف مخمل کے سفید پردے، ہرٹ کے اوپر سرخ گلاب لگے تھے، ہر طرف چھوٹی چھوٹی لائٹیں چمک رہی تھیں، ہر طرف سرخ گلاب بکھرے تھے۔ سامنے ہٹ میں ٹیبل پر کیک رکھا تھا جس کے چاروں طرف بھی پھول تھے۔ علیزے مسکرا کر ہر چیز دیکھ رہی تھی۔ جب نظر بلال پر گئی تو رک سی گئی تھی۔ بلال چلتا ہوا علیزے کے پاس آیا تھا۔ میری جان، سینڈلز نکال دو۔ یہ سب پھول اس لیے پھیلائے ہیں تاکہ تمہارا ہر پاؤں ان پھولوں پر سے ہو کر گزرے۔ بلال کی بات پر شرم سے دوہری ہوتی نظریں جھکا کے سینڈل اتارے تھے۔ میری جان چلو۔ بلال نے علیزے کے آگے اپنا چوڑا ہاتھ پھیلایا جو علیزے نے کپ کپاتے ہاتھوں کو بلال کے چوڑے ہاتھ پر رکھا۔ بلال مسکرا کر علیزے کا ہاتھ پکڑے اپنے ساتھ ان پھولوں پر بنے راستے پر چلاتا ہرٹ میں آیا تھا۔ میرے نکاح میں آنے کا شکریہ علیزے، تم میری زندگی کی وہ خوبصورت خواہش ہو جو بنا اپنے رب سے مانگے پوری ہوئی ہے، علیزے کے ہاتھوں پر بوسہ دیتے کہا۔ علیزے سرخ پڑتے چہرے سے بلال کو دیکھے سن رہی تھی۔ کیک کاٹو۔ علیزے کا ہاتھ پکڑے کیک کی طرف متوجہ کیا جو جلدی سے اپنی نظریں جھکائے کیک کو دیکھ رہی تھی۔ یہ میری طرف سے ایک چھوٹا سا گفٹ، مخمل کا باکس آگے کرتے کہا جسے علیزے نے لیتے کھول کر دیکھا۔ بریسلیٹ؟ جی بریسلیٹ، آپ کو ویسے بہت پسند ہے اس لیے کل مال گیا تو وہاں اچھا لگا تو لے لیا۔ بریسلیٹ علیزے کو پہناتے بتایا۔ تھینک یو۔ علیزے بریسلیٹ دیکھتے کہا جو بہت خوبصورت سا تھا، ہر طرف پرلز اور درمیان میں ڈائمنڈ کا کام ہوا تھا۔ بلال بس علیزے کو دیکھ رہا تھا جو نکاح کے جوڑے میں اس کے سامنے کھڑی تھی۔ آنکھیں چمک رہی تھیں، کھڑی ناک جو بالکل بلال کو تیمور کا دوسرا کاپی پک لگتا تھا، سرخ گلابوں سے پنکھڑیوں سے ہونٹ جو ہلتے ہوئے پیارے لگتے تھے، آج تو بس مسکرا رہے تھے۔ بلال باہد ہوتا اپنے جذبات کو لگام ڈال رہا تھا جو علیزے کو دیکھے دوڑے جا رہے تھے۔ جب بلال سے صبر نہ ہوا تو علیزے کے قریب ہوتا کمر میں ہاتھ ڈالتے اپنے قریب کیا تھا۔ کیا جان مجھ معصوم کے دل پر بجلی گرا رہی ہو، علیزے کے چہرے کو دیکھتے کہا۔ بلال کو اتنے قریب دیکھ کر علیزے کی جان پر بن گئی تھی جو سرخ چہرے کے ساتھ بس بلال کو دیکھ رہی تھی۔ ماما سے کہنا پڑے گا جلدی شادی کا، کہیں نہیں تو میں اب خود تمہیں بگا لے جاؤں گا۔ جذبوں سے بوجھل گمبھیر باری لہجہ علیزے کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہوئی اور فوراً بلال کو دھکا دیتے پیچھے کی طرف بھاگی تھی جب بلال کا زندگی سے بھرپور کہکا اپنے کانوں میں پڑا تھا۔ بریا جب سے کمرے میں آئی تھی غانیہ کو سلانے کی کوشش میں تھی، پر وہ بھی تھی جو سو نہیں رہی تھی۔ بریا نے غانیہ کو کتنی بار کہا وہ چینج کر لے پھر اس کو آ کر سلاتی ہے، پر وہ ماننے کو تیار نہیں تھی اور اسے رہ رہ کر تیمور کی نظریں اپنے پر محسوس ہوتی بریا کو گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔ وہ تو شکر تھا ابھی تک تیمور کمرے میں نہیں آیا تھا، نہیں تو اس بے باک ڈریس میں کیسے سامنا کرتی۔ بریا سوچ سوچ کر شرم سے دوہری ہونے کو تھی۔ بریا نے غانیہ کو سوتا دیکھا تو شکر کا سانس لیتی جلدی سے بیڈ سے اٹھتی، اپنا جامنی دوپٹہ اتار کر ایک طرف رکھا تھا، دوسرے دوپٹے کو ایسے پن کیا تھا کہ کھلنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ بریا جیسے تیسے پنیں نکال کر دوسرا دوپٹہ اپنے کندھے پر ہی رکھا تھا کیونکہ شرٹ کندھے سے نیچے کافی گہری تھی جس سے کندھے نمایاں ہو رہے تھے۔ اف بدتمیز شاہ، کوئی ایسے ڈریس بھی لیتا ہے بھلا؟ مانا میں بھول گئی، پر کچھ تو ڈھنگ کا لیا ہوتا۔ بریا بڑبڑاتے ہوئے اپنے بالوں کو پنوں سے آزاد کرتی کمر پر پھیلا گئی تھی۔ اف یہ کھل کیوں نہیں رہی ہار کی ڈوری؟ لہنگے کی شرٹ کی ڈوریوں سے ایسی الجھی تھی کہ بریا جتنی کوشش کر رہی تھی تھک رہی تھی۔ تبھی کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ بریا کی سانس وہیں رک گئی تھی جب تیمور کمرے میں آتے دروازہ نوک کرتے مڑا۔ بریا نظریں جھکائے ابھی بھی ڈوریں ہی کھول رہی تھی جو اور الجھتی جا رہی تھیں۔ تیمور غانیہ کو سوتے دیکھ بریا پر نظر گئی تو رک ہی گئی تھی۔ آج پتہ نہیں کیوں پر تیمور کی سمجھ سے باہر تھا، اس کی نظریں بار بار بریا کو ہی دیکھ رہی تھیں۔ تیمور نظریں بدلتا بیڈ پر سوئی غانیہ کی طرف آیا، جھک کر پیار کرتا اپنی طرف آتا
اپنا موبائل رکھتے بیڈ پر بیٹھے جوتے اتار رہا تھا جب نظریں پھر بھٹک کر بڑھیا پر گئیں۔ کمر پر لہراتے لمبے بال، نمایاں ہوتے شفاف کندھے، ان سے الجھتی بڑھیا کو دیکھ کر تیمور کے دل کی ایک بیٹ مس کی۔ تیمور بے ہوش سا ہوتے ہوئے بڑھیا کے پاس جانے لگا تھا۔ بڑھیا پہلے الجھی ہوئی تھی۔ تیمور کی نظروں کی تپش سے سارے جسم میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ بڑھیا کچھ سوچتی کرتی سے پہلے ہی تیمور کی انگلیوں کا لمس اپنے کندھے سے ہوتا ہوا گردن سے بالوں کو ہٹاتے ہوئے محسوس ہوا۔ بڑھیا کو تو کرنٹ دوڑتا محسوس ہوا۔ تب تک تیمور نے بڑھیا کے بالوں کو دوسرے کندھے پر رکھا تھا۔ تیمور کی نظریں بڑھیا کے چہرے پر تھیں جو سرخ ہوتے کانپنے لگی تھیں۔ آئینے سے دیکھتے تیمور کی نظریں بڑھیا کی لرزتی پلکوں اور کپ کپاتے سرخ ہونٹوں پر الجھی تھی۔ تیمور نے بڑھیا کے ہار کی ڈور الگ کرتے کھول دی جو نیچے جا گرا تھا۔ بڑھیا سختی سے آنکھیں میچ گئی تھی۔ ماما، جب غانیہ کی آواز پر بڑھیا جلدی سے تیمور کو دھکا دیتی ڈریسنگ روم میں بند ہو گئی۔ تیمور جو بے خودی میں یہ سب کر رہا تھا، غانیہ کے بولنے اور بڑھیا کے دھکا دینے پر ہوش میں آتے غانیہ کے پاس گیا تھا۔ بڑھیا باہر آئی تو تیمور کہیں نہیں تھا۔ بڑھیا سکون کا سانس لیتی جلدی سے غانیہ کو ساتھ لگائے سر تک کمفرٹر لیے آنکھیں بند کر لی تھیں کہیں پھر تیمور نہ آ جائے۔ شاہ آفس تیمور جتنا کام میں دھیان لگا رہا تھا اتنا ہی بار بار دھیان بڑھیا کی طرف جاتا جو اس کی بیٹی کے ساتھ بس کھیلتی ہی نہیں سگی ماں کی طرح پیار کرتی تھی، ہر رشتے کو سمجھتی تھی، جو مہک نہیں کرتی تھی پر وہ یہ سب کرتی تھی۔ پتہ نہیں کیوں تیمور کو بڑھیا اب اچھی لگتی تھی۔ آج صبح بھی اس سے چھپ رہی تھی، وہ کہیں بھی جاتا اس سے پہلے غائب ہوتی تھی۔ جب صبح ہی تیمور کے ساتھ کھیلتے ہوئے کچن کی طرف گیا تھا، غانیہ کو پکڑتے ہوئے کب دونوں بڑھیا تک پہنچے تھے پتہ نہیں چلا۔ بڑھیا جو غانیہ کے لیے ناشتہ بنا رہی تھی، اچانک غانیہ اس کی ٹانگوں سے چپکی اور چھپنے لگی۔ غانیہ، کیا ہوا میرا بچہ؟ بڑھیا کی بات منہ میں ہی رہ گئی جب تیمور دوڑتا بالکل اس کے پاس آتے بریک لگی تھی۔ تیمور کو دیکھتے بڑھیا جلدی سے غانیہ کی طرف منہ کیا تھا۔ غانیہ، چلو باہر کھیلتے ہیں، یہاں نہیں۔ تیمور سمجھاتے ہوئے غانیہ کا ہاتھ پکڑنے لگا تو غانیہ ہنستی پیچھے ہوئی اور تیمور بڑھیا کے چہرے کے قریب ہو گیا تھا۔ بڑھیا کی حیرت سے آنکھیں پھیل گئی تھیں۔ تیمور کو اتنے قریب دیکھ کر سانسیں پھولنے لگی تھیں۔ تیمور کی گرم سانس اپنے چہرے پر محسوس کرتی بڑھیا کو لگا آج تو اس کی ٹانگوں سے جان نکلنے کو ہے۔ ماما، غانیہ کے بولنے پر تیمور پیچھے ہوتے پاس ہی باسکٹ سے سیب لیتا باہر نکل گیا۔ بڑھیا اپنی سانس بحال کرتی غانیہ کو گھورا جو تیمور کو لائی تھی۔ بڑھیا کے گھورنے پر غانیہ وہاں سے مسکراتے بھاگی تھی۔ بڑھیا کا سوچ کر مسکراتے ہوئے کام کر رہا تھا جب دروازہ نوک کرتا بلال فائل لیے اندر آیا۔ واو، یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ تیمور شاہ، بزنس مین تیمور سکندر شاہ ہنس رہے ہیں۔ کہیں بھابھی کی یاد؟ بلال کی بات منہ میں ہی رہ گئی تھی جب تیمور کے پاس پڑا پین بلال کو مارا جو سیدھا بلال کے سر پر لگا۔ مطلب سچ، تو بڑھیا بھابھی کے بارے میں سوچ رہا تھا؟ بلال نے کہکا لگایا تو تیمور اپنی کرسی سے اٹھ کر اس کی گردن دبوچی۔ کمینے، چھوڑ مجھے، اپنی چوڑی پکڑی گئی تو اب میری گردن پکڑ رہا ہے؟ بلال نے تیمور کو پیچھے کرتے ہنستے کہا۔ ایسا کچھ نہیں، بس ایسے مسکرا رہا تھا۔ تیمور نے بات بنائی۔ چل کام کر، جھوٹا۔ سچی بات یہ ہے بھابھی تجھے پسند آ گئی ہے، اس لیے ان کے خیالوں میں ہے۔ ایک طرف سے اچھا ہی ہے۔ تیمور، تو بھی اپنی زندگی میں آگے بڑھ، جو تمہارا حق ہے، بلال نے کرسی پر بیٹھتے کہا۔ تو جانتا ہے بلال، میں تیمور کہتے رک گیا تھا۔ تیمور، تو بھائی سے پہلے میرا ایک اچھا دوست ہے، تو صحیح کہوں تو جیسے مہک تیرے ساتھ ہوتے ہوئے بھی نہیں تھی، اور طلاق کے بعد اگر بڑھ گئی تو کیوں نہیں کر سکتا؟ بلکہ تو نے نکاح کیا ہے، بڑھیا بھابھی کوئی شکایت کا موقع نہیں دیتی، غانیہ کا ماں کی طرح خیال کر رہی ہیں، تیرے دل میں جگہ بنا لی ہے، اور کیا چاہیے؟ ان کا بھی دل کرتا ہوگا اپنے شوہر سے باتیں کریں، ان کی خواہش پوری ہو۔ بلال نے فائل دیکھتے تیمور سے کہا۔ بڑھیا کا سوچ کر بلال کی بات کہیں نہ کہیں سچی تھی۔ وہ کیوں اپنی زندگی خراب کرے؟ تیمور مسکرا کر فائل پر جھک گیا۔ سوچے تو اب بھی بڑھیا پر جا کر ہی رک گئی تھیں۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں ہمارے چینل کی لیٹسٹ اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے۔ شکریہ۔